गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हमेशा कानून की बात करती हूँ या राइट्स की बात करती हूँ, ह्यूमन राइट्स की बात करती हूँ, और ये राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दरवाज़े, बिल्कुल इदारों के दरवाज़े खुलें और हम अपनी बात वहाँ डिलीवर करते हैं। वरना यकीन करें, अगर ये बाग इन लोगों के हाथ में आ जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कानून का दरवाज़ा खुला है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे इदारे जो आवाज़ बुलंद करते हैं। और ख़वातीन की बात करूं तो चाहे हरेसमेंट हो, चाहे उनके राइट्स हों, खुदा के लिए इतना जुल्म मत किया करें कि हमें इदारों तक जाना पड़े और हम अपने घरों के दरवाज़े छोड़कर हम वहाँ तक जाएं। तो वो दरवाज़े वैसे खुलने चाहिए, लेकिन अपने घरों को ये जो सफ़र तय करते हैं ना अपने राइट्स लेने के लिए, ये बड़ा तकलीफ़ दे होता है। पता नहीं अब क्या होगा, अभी क्या बात करनी है, कितने लोग उंगलियां उठाएंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इज़ अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। मेरे से यहाँ तशरीफ रखती हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस मिस इरम सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस इरम सलीम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सभी। और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, सेकंड मैं यहाँ पे आई हूँ और यकीन माने बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे हिसाब से इस वक्त लेडीज़ के ऊपर रास्ट और उनके हुकूक पे बात की जाती है, वो कोई नहीं कर रहा होता। और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने मुझे दूसरी बार यहाँ पे इसलिए बुलाया कि ख़वातीन के हवाले से उनको किस तरह से यहाँ पे हम अगर उनको किसी तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए सपोर्ट इस तरह से कि हम उनको ये बता सकेंगे उनका राइट क्या बिल्कुल है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा ना कि ख़वातीन की राइट से, तो नाज़रीन बहुत सारे प्रोग्राम्स तो मैं यहाँ पर कानून में उसमें बात करती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन डर के मारे डिलीवर नहीं कर पाती। बच्चों का खौफ, बेइज्जती का खौफ, घर वाले माँ बाप की इज़्ज़त का खौफ, भाइयों की इज़्ज़त का खौफ, मोहल्ले वाला, ये वो, इस चक्कर में ना मर्द कहीं पर भी इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, औरत ही सेक्रीफाइस करती है कि मेरे बच्चे मुझसे ना छूट जाएं। जब उसका चाहे शौहर चरसी मवाली हो, कुछ भी हो, वो बेचारी उस चुपड़ा पे उसके शौहर छुप के दूसरी शादी कर ले, वो फिर बेचारी सेक्रीफाइस। तो ये औरत को पहले दिन से ही जब वो शादी निकाह के बंधन में बनती है तो पहले कह देते हैं अब तुमने कुर्बानी का बकरी बननी है, बस वो है, मैं नहीं करना, बस तुमने जिस दिन तुमने मैं किया तुम उस दिन ज़बा हो जाओगे। कहते ज़्यादा मैं हम लोग महावरतन कहते हैं ना, जी जी जी, तो उस दिन पे छुरी के नीचे आओगे। तो इतना खौफ उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, तो वो अपनी चाहत, अपनी ज़िंदगी की फीलिंग का आप तक डिलीवर नहीं कर पाती। ये खौफ उसको इतना इनसिक्योर कर देता मेरा कि मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे, तो इतनी बड़ी दुनिया में मेरा क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। मुझे कभी सुनी मेरे अपने जिस्म की तकलीफ बढ़ जाती है। क्या केस कोई मुझे बताएं कि अभी रोज की बुनियाद पे ये केसेस मेरे पास आते हैं। कल रात ही ये एक कॉल आई मेरे पास और वो औरत इतनी परेशान, 4 बच्चे हैं उसके और शौहर उसका जो है वो नशा करता है, और उसने ये कहा कि मैडम आपका ताल्लुक़ ह्यूमन राइट से है तो आप मेरी कोई हेल्प कर सकती हैं, तो वो मुझे बताएं। मैंने कहा हुआ क्या, बताएं। तो उसने बताया कि मेरा शौहर, मेरे शादी हुई थी और उसने मुझे तलाक भी दे दी थी 4 बच्चों के बाद। फिर उसने मुझे इतना थ्रेट किया कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, तुम हलाला करो, तुम ये करो, तुम दोबारा मेरे साथ शादी करो। उस बेचारी ने अपने किसी कज़न, कुछ छोटा ही था, ये तंग आके कि उसके साथ निकाह किया, फिर उसने उससे तलाक भी दिलवा दी, दोबारा उससे निकाह किया। निकाह करने के बाद आज उसकी बच्ची 9 क्लास में है, बेटा उसका 8 क्लास में है, और वो इतनी परेशान, रात वो रो रही थी फ़ोन पे कि इरम मैम मुझे कुछ बताएं, मैं क्या करूं। आप ये जो बात कर रही हैं, आपने सिर्फ अपने एक लफ्ज़ बोला है ना, ये लफ्ज़ नहीं है, ये बारूद है, बारूद। और उसको, और ये गिरता भी औरत पे है जी। यकीन करें उसकी पूरी रूह छलनी हो जाती है जब आप ये लाला वर्ड बोलते हैं ना। मैं उस दिन सिर्फ गुफ्तगू कर रही थी ना, तो मेरी इतनी देर तक आवाज़ बंद हो गई थी कि ये वर्ड्स इतना तकलीफ दे कि औरत दोबारा उस शौहर है जिसने उसको तजलील करके और फिर अब वो बच्चों के खातिर वापस आना चाह रही है, या सिर्फ बच्चों के खातिर कहती है मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे, मेरा कोई भी नहीं है।
نندے ہیں ساس ہیں وہ سب اس طرح تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر تم گئیں تو تمہیں ہم یہ کر دیں گے, تم نے اگر بچوں کو یہ کیا تو میں تمہارے بچے چھین کے تم سے یہ نکال دوں گا, بچے میرے نہ بچوں کو منہ لگاتا ہے نہ کچھ, اور عورت کو اتنا ٹارچر کرتا ہے, اتنا ٹارچر کرتا ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ کا رائٹ آپ کو نہیں معلوم, آج تک آپ اپنے رائٹ پہ ہی نہیں استعمال کرتی. کہہ لیں گے کیا کروں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں گھر سے نہیں نکل سکتی, میں ایک چھوٹی سی ہیلتھ ورکر کی جاب بھی کرتی ہوں تو اس پہ بھی مجھے تانے ملتے, پتہ نہیں جاتی ہے تو کیا کر کے آتی ہے. اور میں اگر بچے کہتے ہیں مما چھوڑ دیں, کہتی ہوں کہاں جاؤں گی, بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی, ایک چھت ملی ہوئی ہے, روز مارتا ہے, نشہ کرتا ہے, ایک چھوٹی سی شاپ اس نے بنائی ہوئی ہے, اگر وہ کھانے کو مانگتے ہیں تو لڑتا ہے, روتا ہے اور پھر گالیاں دیتا ہے, بدتمیزیاں اس قدر اس کو ہراس کرتا ہے صرف اس لیے کہ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی, اگر تم نے چھوڑا تو پھر میں تمہارا کچھ کام کر دوں گا. اور نشہ کرتا ہے, اور نشے والے اس طرح کی چیزیں. ابھی ایسے ہی ایک ہم اگر اس چیز پہ ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں, ہراس اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. پچھلے 3 سالوں سے ہماری کراچی کی لیڈیز کے وہ کچھ غلط قسم کے لوگ جھوٹے مقدمے کیسز اس میں انوالو کر رہے تھے, تھانے سے کالیں کروانا, ان کو دھمکیاں دینا کہ اگر ہم نے کہا تو ایز اے سینئر میرج کنسلٹنٹ تو بہت ساری ایسی بیچاری خواتین جو گھر بیٹھ کے کام کرتی ہیں رشتوں کا, جن کا کوئی آفس نہیں ہے, وہ اپنی روزی روٹی چلاتی ہیں, ان کو یہ ڈرانا دھمکانا کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو, نہیں کرو گے ہم جو کہتے ہیں وہ مانو نہیں تو ہم تمہیں کال کر کے, یہ سب کچھ چل رہا ہے آپ کی, چل رہا ہے. 3 سال سے اس کیس کو الحمدللہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس سے اس کو میں نے لیا, اور میری پوری لائر کی ٹیم, میری پوری جتنی بھی جسٹس ہے ماشاءاللہ, ان لوگوں نے اس پورے کیس کو دیکھا اور ہمارے ایڈوکیٹ سمیلہ خان صاحب نے اس کو ہینڈل کیا, اور الحمدللہ ریسنٹلی ہمیں فتح نصیب ہوئی کہ الحمدللہ پھر جب ہم جیت گئے اس کیس کو اور کورٹ سے ہمیں جو وہ کیس تھا وہ بری ہوا اور اسے ڈسمس کیا گیا, تو اس کا یہ تھریٹ کرنا کہ اب وہ کسی اور کے تھرو, تو انہوں نے ایک اور کسی لیڈی کے تھرو ایک اور پیٹیشن دلوائی کہ ایک اور ہیں حمیرہ نشاد, جی پٹیشن ڈالی کہ ارم سلیم اور حمیرہ نشاد آئی ہیں 13 اگست کو اور آگے ہیلمٹ پہنی ہوئی لڑکوں کے ساتھ بائک پہ, اور ان کو ہراس کیا ہے. اگر آپ کوئی الزام لگاتے مجھے بتائیں کہ کیا ہم اسی لیے رہ گئے, ہمارا تعلق ہیومن رائٹ سے ہے, اور الحمدللہ 14 اگست کو ہمارا بہت زبردست پروگرام ہوا, ہمارے قانونی ادارے کے لوگ ہمارے ساتھ. اچھا ایک چیز جو ہم جیسے ہیومن رائٹس کی بات کریں, اور آپ کی ڈومین میں زیادہ تر خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے, لائک چاہے ہسبینڈ کر رہا ہو یا دیور کر رہا ہو, جیڈ یا پراپرٹی یا کوئی بھی آفس کا, زندگی میں کبھی, کیونکہ میں جب عالیہ سارم برنی کے بہت سارے انٹرویوز دیے تو بہت ساری خواتین میرے پروگرام میں آئیں, تو ستیلی ماں نے اس بچی کی ٹانگیں جلا دی تھی, تو وہ آئی تھی کہتی تھی میں نے تو کہا تھا میں مری جاتی اچھا تھا, تو وہ کہتی میری اچھی خاصی, میں چھوٹی سی تھی, مجھے میرا باپ میری بات نہیں سنتا تھا, وہ اتنی اس دوسری ماں ستیلی اور وہ میری جو ماں ہے اس عورت میں اتنا محبت میں خمار میں کھو گئے کہ انہوں نے جب میں کچھ بات بھی کرتی تھی تو میرے والد صاحب الٹا مجھے مارتے تھے. تو اس چکر میں اس عورت کو اتنا کانفیڈنس ملا ستیلی ماں کو کہ اس نے اس بچی کی ٹانگوں پر اتنا وہ کیا کہ اس کی وہ چلنے سے معذور ہو گئی. پھر وہ گھر چھپ کے بھاگ گئی جیسے جو بھی اس کا, تو وہ کہتی ہے میں کبھی کہتی میں مر جاتی تو اچھا تھا. تو ایسی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کہ کچھ کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ بول رہے ہو کہ یہ ظلم کی انتہا ہے 2025 میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی کچھ ایک بہن بھائیوں کا گھر کا پراپرٹی کا کیس تھا, اور وہ بیچاری ڈیورس لیڈیز تھی, اور اس کو اس کے بہن بھائی جو دوسری بہن تھی جو پاور تھی, ماں باپ بیڈ پہ تھے اور وہ ان کو آ کے ہراس کرتی تھی اور کہتی تھی اس گھر سے نکلو, باپ ماں سے کہتی تھی, اور ایک بھائی بھاوج ساتھ ہے اس کے, تو وہ ان کو ٹارچر کرتے تھے. تو ہمارا یہ کہتے ہیں یہ جو ماشاءاللہ سے ہمارے ہی ادارے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے مجھے پریفر کیا, ان کو میرا نمبر دیا اور انہوں نے کہا کہ عالمگیر ویلفیئر سے میرے پاس کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میڈم آپ اس کیس کو دیکھیں ذرا. بہت زبردست. تو الحمدللہ اس لیڈیز سے میں ملی, پھر ان کو میں نے ان کے رائٹس بتائے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میں آپ کے لیے جو کر سکتی ہوں نا, میں آپ کو آپ کا رائٹ دے سکتی ہوں کہ آپ اپنے رائٹ پہ چلیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں پتا. تو ان کو میں نے اویئرنیس دی, تھانے میں ان کی ایک اپلیکیشن دلوائی, ایک اپلیکیشن انہوں نے مجھے دی. اسی طرح جب تک ہم اپلیکیشن نہیں لیتے ہم کوئی ورک نہیں کرتے. اور یہ جو بھی پٹیشن آئی تھی یہ بھی ایسی آئی کیونکہ جو ایک لیڈیز کی
کمیٹی کا سلسلہ تھا اور ان کی کمیٹی ایک لیڈی نے کھا لی اور کہتی ہیں کہ وہ چھن گئی. تو وہ میرے پاس آئیں روتی ہوئی کہ میری کمیٹی تھی, ظاہر میری اپنی تو نہیں تھی, لوگوں کی تھی, 8-10 لوگوں کی کمیٹیاں تھیں. تو میں کہا اچھا, بہت کوشش کی کہ چلے نہیں ہو. تو میں نے ان کو کہا آپ اپنا رائٹ استعمال کریں, جو آپ کا رائٹ ہے, آپ جائیں. ایک اپلیکیشن ہے, انہوں نے بلینک چیک بھی کوئی دے دیے جو کہ فیک چیک تھے. وہ چیک انہوں نے لیڈیز نے باؤنس کرائے اور تھانے میں ان کی اپلیکیشن کرائی, ان پہ پٹیشن ہوئی, ان پہ FIR ہوئیں. اس سب کا قصور ارم سلیم کو ٹھہرایا گیا کہ ارم سلیم نے یہ سب کیا. دیکھیں میرا کام ہے لوگوں کو ان کا رائٹس بتانا. بالکل بالکل ٹھیک. اور میرا ادارہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ, خاص کر وہ لیڈیز. مردوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں, بہت سے مردوں کے کیسز بھی ایسے میرے پاس آتے ہیں تو میں پھر اپنے ادارے کے تمام دوسرے لوگوں کو کر رہی ہوتی ہوں. لیکن لیڈیز جہاں پہ آتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ان کے رائٹس بتاؤں کہ آپ کا رائٹس کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ دنیا بھری پڑی ہے ظلم و ستم اور جبر کی کہانیوں سے. میں ایک نجی چینل پہ, ایک اور چینل پہ مارننگ شو کرتی تھی. میں نے بڑی مشکل اور بڑی تکلیف اور قد سے وہ پروگرام کیا تھا. آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک 22 سال کی لڑکی ہو, اس کا منہ جلا ہوا ہو. آپ سوچیں, مطلب میرے لیے وہ پروگرام کرنا اتنا ٹپیکل. وہ ابھی بھی پروگرام موجود ہے اور میری کبھی کبھی اس لیڈی سے بات بھی ہوتی ہے. تو وہ پہلے تو اتنی ہیزیٹیٹ ہوتی ہے, میں سامنے, میں نے کہا قدم تو اٹھانا پڑے گا, بولنا تو پڑے گا. تو پھر جب اسٹوری بیک نکلی تو کہ میں مطلب باہر نکلتی تھی, جاتی تھی پڑھنے, تو ایک لڑکا میرے پیچھا کرتا تھا. ہم یقین کریں یہ ریئل بات ہے. یہ میرے ساتھ اس وقت ایک وومنس کی کچھ آرگنائزیشن تھی, عورت فاؤنڈیشن تھی, پتہ نہیں کون وہ تھے, اور اس لڑکی کو وہ لے کر آئے تھے. اور وہ لڑکی نے آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا, تھوڑا سا نظر آ رہا تھا, اس نے منہ چھپایا تھا تھوڑا. تو آپ یقین کرو میں اپنی سیٹ سے اٹھی, میں اس بچی کے پاس جا کے بیٹھی. تو وہ جب اس نے بتانے لگی تو مائک میں, تو اس نے کہا کہ میرے پیچھا کرتا تھا. تو میں کہتی تھی نہیں, مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے, منع کر دے, ایک بندے کا رائٹ ہے. ہاں وہ اگر آپ سے پسند کرتی تو آف کورس وہ منع کرتی تھی. اس نے کہا, پھر اس لڑکے نے کہا کہ تم میری نہیں تو کسی کی نہیں. اس نے اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا. سوچے کہ اس کی وہ زندگی کتنی کرب میں ہوگی. ایک عمر دیکھیں, آئینے میں لڑکی مطلب کہ خوبصورتی بنی عورت سے. جی میرے رب نے جب بنا دیکھی کہ دنیا میں اتنی میں نے چیزیں بنائی, یار کمی کیا, حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ چرند پرند سب کچھ بنائے, کمی کیا لگی. تو اللہ پاک نے بی بی ہوا کو پیدا کر دیا. وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, اس رنگ کو بے رنگ کر دیا اس شخص نے, اور اس کی زندگی برباد کر دی. اس کے اوپر کیس بھی ہوا اور وہ جیل میں بھی ہے. اور آگے جب بتاؤں گی نا تو میں جب بہت سالوں 2-3 سال بعد اس نے مجھے کال کی تو کہتی ہے کہ نا اس کی چالاکی دیکھو ذرا. اس نے اپنی جان تو چھڑانی تھی, جیل میں بند ہوا ہے. جیل تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو ہے نہیں ہے نا جی, کیا بات ہے, صحیح بولا. وہ تو لگتے 76 تو دلواتے ہیں واش روم. اب اس نے کہا یہاں سے کیسے میں بچوں, جیل تو مجھے ہو گئی. پھر اس کی کمینگی کی انتہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا. اب معافی نامہ تو ہوگا, جب شادی میں تم سے کروں گا تو بھائی تو زندگی میں نے کر دی برباد. اب اسے اپنی زندگی کو ریلیف دینے کے لیے, وہاں سے نکلنے کے لیے, پھر ظاہر بات ہے اس نے پھر بیچاری نے اپیل کچھ بھی کیا ہوگا, اس کو نکالا. پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کی. اس کی زندگی برباد کر کے تم آباد کرو, یہ کوئی آبادی نہیں ہوتی ہے. یہ بربادی کا ایک بڑے پیمانے پہ ظلم اور جبر کا ایک انتہا کو آپ پہنچ گئے. یہ زیادتی ہے. ایک عورت کے ساتھ اس حد تک زیادتی ہوتی ہے ارم کہ لفظوں میں بیان کرنا نا بڑا مشکل ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے عدالتوں میں, میری دوست ہے وہ لائر ہے, میں ملنا ہوا, انہوں نے بلایا, لوگوں کو, بچوں کو بچھڑتے, چیخو پکار, گاڑیوں میں دھکے, ماں کے لیے بچے رو رہے ہیں, یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میں بلقیس عیدی کے سینٹر بھی گئی, وہاں خواتین پر بچیاں 4 بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بابا ہمیں یہاں چھوڑ کے گئے, واپس ہی نہیں آئے. وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں. وہ جب آئی تھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی تھیں. وہ اپنی بڑی بہن اپنی 3 بہنوں کو لے کے بیٹھی, میں ان کے پاس گئی, انٹرویو لیا. لٹرلی میں کہتی ہوں وہ پرائڈ آف پاکستان میں وہ انٹرویو, میرے ساتھ کیمرہ مین بھی تھے. میں یقین کریں, میں ان جو مائیں ہیں جو عورتوں پہ ظلم, جن کے بیٹوں نے ان کو کہ بہویں نہیں رکھ رہی ہیں, تو میں ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. ریلی
घुटनों पे ना इसे मैंने मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और ये जुल्म कौन कर रहा है? औरत पे भी जुल्म कर रही है, बहू की सूरत में, सास की सूरत में, नंदों की सूरत में। ये रिश्ते ऐसे हैं। उसके बाद शौहर अपनी बीवी पे, और ईगो बच्चे कुर्बान कर देते हैं। आज वो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लेट्स ये ह्यूमन राइट्स की बात करें, खवातीन पर ज़्यादा जुल्म होता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करें ह्यूमन राइट्स की और ख़वातीन के हकूक़ की, और मैं उन बच्चियों को भी इंडिकेशन करना चाह रही हूँ। इरम अभी बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इरम सलीम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। हेरसमेंट की बात हो रही है, लेकिन कुछ यहाँ पर आएँ तो यंगेस्ट बच्चियाँ जो हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल 9-10 की बच्चियाँ, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि उनकी बेवकूफ़ी और कमकली और मोहब्बत में बह जाना और किसी और पर बड़ा बिलीव करना। तो लड़के लड़कियाँ मिलके चले जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, पिकनिक पे, इधर उधर। तो लड़के हैं वो ज़रा वैसे नेचर के होते हैं, वो इतने रिलायबल नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं उस लड़की का फिर मिसयूज़ करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा है कि नहीं? अब तो और भी ज़्यादा जी बिल्कुल सभी ऐसे ही है। हमारे व्हाट्सएप ने ये चीज़ें बहुत आम कर दी हैं। सोशल मीडिया पे जाके, इंस्टा पे बच्चियाँ अपनी आइडियाँ बनाती हैं, तस्वीरें अपलोड करती हैं और वो दोस्तियाँ कर लेती हैं। इसी तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, आपको पता है कि वो पहले से ही तो, और अब सोशल मीडिया ने और व्हाट्सएप ने तो पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। घर से तो वो सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी का बोल के जाती है ना, वहाँ जाके अलग पॉइंट पे चले जाना, उनके साथ घूमना फिरना, तस्वीरें, फिर फार्म हाउस आजकल आपको पता है कितने चल रहे हैं। अच्छा जी, हम तो यहाँ गए कॉलेज, पता चला वो उस दिन में फार्म हाउस पहुँचे हुए, फार्म हाउस पे उनकी तस्वीरें और वो वीडियोस बनाई हैं। वो तो एक जस्ट फ्रेंडशिप है, चलो बना ली। लेकिन जो इस वक्त एआई के थ्रू इतना ख़तरनाक आ चुका है हमारे, कि आप उसको सोच नहीं सकते। वो बच्चियाँ, मैं कहूँगी कि खुदारा अपने आप को बचाएं, एहतियात करें। अपनी चीज़ें, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी लगाते हैं तो कोई इमोजी लगा के लगाएं। खूबसूरती आपके घर वाले देखेंगे, आपके बहन भाई देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं कैसी कैसी दुनिया बैठी हुई है, और वो उन तस्वीरों को जाके जो यूज़ कर रहे होते हैं, सही। तो आप सोच, अब वो हर बच्ची अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं कर रही होती है, उसको सेफ नहीं करती। उन्हें नहीं पता कि हम फेसबुक पे या इंस्टा पे अपना किस तरह से प्राइवेसी लगाएं। वो आम होते हैं, पब्लिक होते हैं, फिर उसमें वो नंबर चले जाते हैं, डेटा निकल जाता है, सेकंड में डेटा निकलता है नंबर। बहुत पहले जब ये व्हाट्सएप नहीं था ना, पहले कॉलें ऐसी आती थी, हेलो अस्सलाम, डिफरेंट, और होते वो यहाँ के नहीं होंगे, कहीं और के, कहीं उस वक्त ग्रुप भी नहीं होते थे, लेकिन पता नहीं कहीं नंबर लीक हो जाए, जैसे बाहर मुल्क का कोई सऊदीया का हो, दुबई का हो, वो यहाँ के पंजाब के लोग हैं, वो कहीं चले जाते हैं, तो फिर एक नंबर किसी और को दे देते हैं ट्राई करने के लिए। कहीं कहीं किसी इवेंट में मिल गए तो नंबर कहीं किसी से ले लिया, तो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम, बात करना चाहता हूँ, आप कौन? मतलब भाई तुम्हें जब मेरा पता ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊँ मैं कौन, ये वो। तो पहले तो फिर ये यहाँ से आगाज़ हुआ था, फिर ये निकला सिस्टम, फिर कानून का निकला। जी बिल्कुल, कि आप इसको, मतलब अब हम कहते हैं, हम उस जगह नंबर में जहन से निकल गया, वहाँ पर क्या कहते हैं अर्श, प्लीज़ बताइएगा। पंजाब के 50 नहीं, फिर एक नंबर होता है, हम कहते हैं वहाँ पर हम कॉल करके आपका कंप्लेन कर देंगे, तो उसे पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गई हूँ मैं भी ना, प्राइवेट नंबर होता है। हाँ, तो कहते हैं अगर आपने दोबारा कॉल की तो हम यहाँ पर आपकी फिर वो अब लोग हो गए रिजर्व, अब हो गए। लेकिन अब उससे भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा, इधर से सोल्यूशन होता है, तो एक और नई प्रॉब्लम हमारे जहन में आ गई अब एआई के तौर पे। व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो लीक, उस वक्त वीडियो या नहीं थी, जस्ट ओनली कॉल सिस्टम था ना, वो 3310 वाला। आज जो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के लोगों को हरास करें, तो वो लोग ये चीज़ ज़रूर सोचें कि वो बकवास तो कर जाते हैं, वो भौंक तो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो उनकी कितनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के किसी की किरदार कशी कर रहे हैं और उनका नाम ख़राब करें, उनके ऊपर इल्ज़ामात जो कि झूठे बेबुनियाद लगा रहे हैं,
پھر جب اداروں کو وہ نوٹ کی جائیں گی اور پھر وہ وہاں پہ آپ کی رپورٹ جائے گی، پھر آپ چیخنا نہیں، پھر چیخیں نکلتی ہیں. پہلے تو آپ بھونک لیں جتنا بھونکنا. میں کہتی ہوں کتے اگر بھونکنے والے ہوں نا تو برداشت ہیں، جب وہ کاٹنے لگ جائیں نا پھر ان کا علاج کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو غلط طریقے سے کہتے ہوتے تھے، پروف کرتے وقت پھر پتہ چلتا ہے. آپ واٹس ایپ گروپ میں بیٹھ کے ہزاروں بکواسیں کر لیں، کسی کے اوپر کتنے الزامات لگا دیں، ثابت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اصل چیز جب آتی ہے جب آپ ثابت کریں گے پھر چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی، پھر تڑپتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں یوں کیا جا رہا ہے. اگر ہم ایک پوسٹ چلاتے ہیں نا، اگر اس کے اوپر کوئی تھمز اپ بھی کرتے ہیں نا تو یقین مانے اس کے نمبر پہ جا کے اسے بولا جاتا ہے کہ تمہیں ہم سائبر کرائم کریں گے، تمہاری رپورٹ. یہ سائبر کرائم اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو سائبر کرائم میں دیں گے، تم نے ہمارے، ارے تمہاری پوسٹ ہے جس کے اوپر ٹیگ کیا ہے. ایسی لیڈیز کو کال کر کے کانفرنس کالیں، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کانفرنس کالوں میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے انہیں تھمز اپ دیا ہے اس پوسٹ پہ، تو آپ کو ہم اب کیس کریں گے. اچھا جی، آپ کیس کرنا جانتی اتنی سی پوسٹ کے اوپر. تو پھر جب میں وہی کہوں گی کہ جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا تو مزہ آئے گا. اچھا، آپ بہت ساری چیزوں کو فیس بھی کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے آواز بلند کرنے پر بھی تکلیف اٹھانی؟ بہت بہت بہت، اسی پہ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے کہ میں اگر کسی کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں تو اس پہ میری آواز کو دبانے کے لیے مجھ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. مگر میں ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتی الحمدللہ، کیونکہ میرا ادارہ، میری سپورٹ بہت بڑی، وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. یہ کارڈ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس کی جو سپورٹ ہے، ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس، میں وومن ونگ پریزیڈنٹ سندھ، الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں میرا ادارہ کام کر رہا ہے اور نیک نیتی، ایمانداری کے ساتھ انسانی حقوق پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اگر ہماری آواز کو روکا جائے گا، دبایا جائے گا تو پورے پاکستان سے ہمارے ادارے کے لیے زبردست. اچھا، خواتین کی بات کریں، ارم نے بہت سارے فیزز سے گزری ہیں اور بہت سارے جو ہیں ان کے سامنے کیسز بہت سارے آئے ہیں. کچھ خواتین کو یوں ہوتا ہے کہ ابھی لاسٹ ہے تو آپ بتا رہی تھی کوئی پراپرٹی کا کیس چلا تھا کسی خواتین؟ جی پراپرٹی کا تھا اور اس لیڈیز میرے پاس آئیں، پھر میں نے ان کو تھانے کا بتایا، وہ اپلیکیشن لے کے گئیں. پہلے مجھے اپلیکیشن دی، پھر میں نے ان کو تھانے ریفر کیا. تھانے میں پھر ان لوگوں کو بلایا گیا، کال کی، پھر وہ اتنی میری شکر گزار ہیں، دن اور رات مجھے صرف دعائیں دیتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہو ارم کہ اکثر دیکھیں خواتین تھانے کا نام سنتے ہی ڈر جاتی ہیں. کوئی بھی وہ اپنے شوہر کی بھی کمپلین نہیں کرے گی. لیکن میں ایک بات بتاؤں، تھانے سے پہلے اگر کوئی بھی عورت وومن پروٹیکشن میں، ہیومن رائٹس میں، کیونکہ میں نے بھی ایک لیڈی کو لے کے گئی تھی اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ان کا میٹر سالو ہو گیا. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کو بیٹ مارتے ہیں یا آپ کی کچھ اور پرابلم ہے، تو آپ وومن پروٹیکشن کے تھرو، گورنمنٹ کا بھی ایک ادارہ ہے، آپ وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں. تھانے تک ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ویسے ہی وہ ایک تھانہ ہی ہے. میں کہوں گی ایک ہے تھانہ ہی. لیکن لوگ سمجھتے ہیں سبھی کہ ہم انہیں نا ڈرا رہے ہیں، ہم کوئی تھانے والے بن گئے، ہم کوئی عدالتیں لگا کے بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہے. دیکھ عورت کیسی ہے یار، مظلوم. دیکھ وہ پھر میں آپ کو بتاؤں پولیس کو پتہ چلے گا جس طرح میرا نام لیا پٹیشن میں، ایسے ہی ہماری ایک اور لیڈی ہے عمیرہ نوشاد، ان کا بھی لیا. اب وہ بیچاری ڈر گئی، ان کی والدہ بیمار. انہوں نے کہا کہ یار میں کیا کروں ارم، میں کچھ نہیں کر سکتی. تھانے جا کے اس عورت نے اس بیچاری سے معافی مانگی. میں نے کہا تم نے کس بات کی معافی مانگی، تم نے کیا کیا تھا؟ کہہ رہی ہے میری والدہ بیمار ہے، میں کیا کروں. یعنی کہ اتنی ظلم کے تحت جس نے کچھ کیا نہیں ہے آپ اس سے معافیاں منگوا رہے ہو. اور ارم سلیم معافی مانگنے والی نہیں ہے. جب وہ عدالت میں جا کے کھڑی ہوئی ہوں تو الحمدللہ عدالت نے مجھے پروٹیکشن دی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے. یہاں پر بھی ایک عورت یہ سوچتی ہے، یعنی کہ اس کو اوپر ظلم ہے سب کو، پھر بھی وہ سوچتی ہے اللہ نہیں تھانے نہیں جاؤں نا تو بڑی تزلیل ہو جائے گی میری، میرے خاندان کی، میرے بچوں کی. جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی پروٹیکشن ہے، آپ کا رائٹ ہے. جب ایک شخص تھانے جا سکتے تو آپ بھی تو جا سکتی ہیں. تھانہ سب کے لیے بنا ہے، عدالتیں سب کے لیے بنی ہیں. عدالتیں اور تھانے کیا صرف مردوں کے لیے بنے، عورتوں کے لیے نہیں بنے؟ سب کے لیے. دیکھیں ظالم کے لیے بنی ہے نا تو مظلوم کے لیے بھی بالکل صحیح. اور ہمیں انصاف وہیں سے ملا. بالکل ایسے ہی ہمیں ہمارے اداروں سے انصاف ملا، عدالتوں سے انصاف ملا. میں فخر کرتی ہوں اپنے تمام عدالتوں پہ، ان کے نظام پہ، جنہوں نے ہمیں باعزت بری بھی کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیزیں غلط تھیں.
اور اللہ کا شکر ہے نہیں ہم آہستہ prove آہستہ کیا۔ میں نے دیکھا بہت سارے جو ہیں ابھی تو سوشل میڈیا اور ان کے تھرو ہمیں اویئرنیس مل رہی ہے کہ ہیومن رائٹس میں خواتین کے بہت سارے رائٹس ہیں، حقوق ہیں. اور اب ایک اور لا پاس ہوا ہے کہ جو بھی پراپرٹی ہوگی وہ اس کی مطلب بیٹیوں کو بھی پراپرٹی دی جائے گی. بالکل یہ نواسی نواسوں کو بھی دی جا رہی ہے. اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جناب بیٹی ماں باپ مر گئے، بہن بھائی مر گئے، اب کسی کا نہیں ہے، جو بھائی زندہ ہے بس اسی کا. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. بھانجی بھانجوں کا، بھتیجی بھتیجوں کا، اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں بھائی بہنوں کے، تو ان کے بچوں کو پروٹیکشن ہے اور ان کے لیے پورے رائٹس ہیں، قانون میں پورے رائٹس ہیں، ان کو دیے جائیں گے مگر قانونی طریقے سے. ایک میرے پاس کیس آتا ہے اسی طرح پراپرٹی کا کہ وہ خالہ کو اتنا تھریٹ کرتے ہیں، اتنا تھریٹ کرتے ہیں کہ ابے ہمیں ہمارا حصہ دو گی یا ہم تمہیں جان سے مار دیں. لو ابھی شاہ فیصل میں پچھلے 6 مہینے پہلے بھتیجے نے پھپھی کا گلا کاٹ دیا، اور وہ گلا کٹے ہوئے یعنی کہ اس کو زبردست کچھ نائف ماری ہوگی کہ بھئی ہمیں پراپرٹی کا کچھ تھا، اس کو کوئی پیسہ دے یا کچھ کہا، تو وہ کٹے ہوئے خون سے آٹو میں بیٹھ کے جا کے اس نے تھانے میں کمپلین کی. مرنے سے پہلے مر گئی وہ، مجھے بعد میں پتہ یار میرے پاس یہی خالہ کا آیا جو بھانجا اسے تھریٹ کر رہا ہے اور وہ بیچاری ڈر رہی ہیں. میں نے کہا آپ تھانے سے چلیے، ایک اپلیکیشن تو دیں. نہیں میں تھانے نہیں جا سکتی نا، بس آپ یہاں پہ بیٹھ جاؤ. یقین مانے میں دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اس کے پاس اس کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھی ہوں. اس کے بھانجے آئے ہیں، مجھ سے بات چیت ہوئی ہے، وہ تھوڑا خوفزدہ تھے کہ یہ ہیومن رائٹس شریف کیا ہوئے لوگ بدماش شریف کیا ہوئے ہم لوگ تو مسئلہ ہی کہ عورت کو صنف نازک اور عورت کو کم عقل، یہ سارے ورڈز کہا جاتا ہے. اور عورت کچھ نہیں کر سکتی، اس کا کوئی ساتھ نہیں. اور یہ جو ڈرانے والے جو ہے نا، یہ مافیا ٹائپ کے لوگ ہیں جو اپنے چند لفنگے لوٹے لپاٹوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اتنی ہمت والی نہیں ہے. لیکن پھر جب عورت ایک کہتے ہیں نا وہ چٹان بن جاتی ہے نا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر ساری کشتیاں جلا کے پھر کہتی ہے اب، اور پھر اس کا حساب ایسا لیتی ہے کہ پھر ساری دنیا اس حساب کو دیکھتی ہے. عورت کو آپ پھول تو سمجھتے ہیں لیکن عورت پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. وہ تکلیف ذرا سا سمجھیں، اتنی زیادہ عورت نازک نہیں ہے. جب اس کا کانٹا لگے گا تو پھر زخمی آپ ہوں گے. اور اللہ نے جو عورت کو جب اس کے وجود سے ایک وجود آتا ہے تو اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، پاور دی. یہ تکلیف اور میری پاور الحمدللہ میرے بیٹے، میرے ہسبینڈ، میری ساس، میرے بھائی، میری بہنیں، میری پروڈکشن ہے. اور مجھے فخر ہے اپنے ادارے پہ، جس میں سب سے پہلے میرے جو چیئرمین ہیں رانا غلام نبی صاحب، میرے سی او محمد علی یوسف علی صاحب، اور ہمارے ایڈوکیٹ ڈائریکٹر سمیع اللہ خان صاحب، فضل رحیم صاحب. ماشاءاللہ یہ ہماری جو پاور ہے. کبھی ملیں گے ان سب سے انشاءاللہ ضرور، جب آپ بلائیں گے انشاءاللہ ہم ضرور ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں، ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے. شاید ہم بھی کہیں برج بن جائیں، دعاؤں میں شامل ہو جائیں. جی بالکل ضرور. میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے، دکھانا چاہیے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. نہیں آپ لوگ آئیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ہمارے پاس جسٹ اونلی 3 منٹس رہ گئے، تو میں کہوں گی ہم کچھ ڈیٹیل میں 2 منٹ کا ایسا میسج جو ہماری خواتین میں کیا کیا لیک آف اویئرنیس ہے، کیا پرابلم ہے. جی بالکل. سبھی میں آپ کے پروگرام سے ایک ضرور اویئرنیس دینا چاہوں گی ان لیڈیز کے لیے کہ خدا را بھروسہ کریں اپنے گھر کے مردوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنے بیٹوں پہ، اور خدا را ایسے کسی بھی شخص کی جو ہے وہ کمزوری نہ بنے جو آپ کو یوز کرے. اور اگر کوئی آپ کو تھریٹ کرتا ہے، کسی طرح سے آپ کو ہراس کرتا ہے، تو ہمارے ادارے ابھی اس وقت ہیں الحمدللہ. ہمارے ادارے ہر جگہ کھڑے ہیں. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی آپ کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، پاور بنائیں. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ازالہ کریں، اور ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو آپ کو ہراس کر رہے ہیں، جو آپ کو بدنام کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے آواز اٹھائی تو ہم تمہاری چیزیں لیک کر دیں گے، ہم تمہیں پریشان کریں گے. تو ایسے لوگوں کی آواز کو دبائیں، ان کے لیے کھڑی ہوں، آواز اٹھائیں. کیونکہ بہت ساری ہماری لیڈیز ایسی ہیں جو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی ویڈیوز، اپنی تصویریں، یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو دے دیتی ہیں اور وہ ان کو ہراس کرتے ہیں ان چیزوں پہ. خدا را ہماری بچیوں سے، ہماری عورتوں سے، ہماری ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ذرا بچیں. سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ وائرل نہ کریں. خدا را اپنے گھر کے مردوں پہ بھروسہ کریں اور ان کو بتائیں.
اور آپ کھڑی ہوں ایسے لوگوں کے لیے. جزاک اللہ سبھی. بہت اچھا لگا آپ کو اپنی بات, اور میں چاہوں گی آپ آتے رہا کریں اور اویئرنیس دیتی رہا کریں. اچھا لگا آپ کو؟ جزاک اللہ, بہت بہت زبردست, ماشاء اللہ. میں بہت اپریشیٹ کروں گی اس چینل کو, VHD وینس, ماشاء اللہ سے آپ کا سبھی ود مارننگ. بہت اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام میں آ کے, اور انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ارم سلیم میرے ساتھ موجود. ارم سلیم ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. بہت اچھی گفتگو رہی, اور انشاءاللہ ان کو ہم موقع دیتے رہیں گے آپ تک اچھی بات پہنچانے کا. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.